बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, लगता है आने वाले दिनों में शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में तूफान हलचल होने जा रहा है। कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे, कई इक़्तिदार बचेंगे, कई इक़्तिदार गिराए जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में होता हुआ टकराव माशी बदहाली को संभाल सकेगा? लगता है कि लाहौर अपोजिशन जमातों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और किसी भी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की कागजी कार्रवाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुकम्मल कर ली है। ताहम अगले सेटअप पर मुतज़ाद राय आ रही हैं, जबकि इस मौके पर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक अनोखी फरमाइश कर दी है बिलावल भुट्टो की जानिब से। खबर आ रही है जिसकी ताहम तस्दीक नहीं हुई कि अदम एतमाद की तरीक जब वज़ीर बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च खत्म हो उस दिन लाई जाए, ताकि उनका लॉन्ग मार्च की बहुत ज्यादा तैयारी की और अवामी दबाव भी हुकूमत पर आ सके। दूसरी तरफ इन हालात में जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है दफाई और दीगर अहम तरीन मामलात पर वो गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऐसे मौके पर एक तरफ तो अपोजिशन उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। उनके एतमाद अपनी जगह भी एक मिसाली है कि वो इस मौके पर भी पाकिस्तान में जब किसी भी वक्त अदम एतमाद तहरीक लाए जाने का इम्कान है, वो बगैर इसके अंजाम के आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं असम्बलियां टूटती हैं, टूटे अदम एतमाद आती है, आए कामयाब हो या नाकाम हो, मैं अपोजिशन को नाके चने जवा दूंगा। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में मुल्की जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त जंग की फिजा कायम हो चुकी है, अमेरिका अपना असले की सप्लाई यूक्रेन को भरपूर कर रहा है, उसके खिलाफ रशिया के खिलाफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जाना इन दिनों में। क्या हमारे सियासतदान मौजूदा जो सूरत हाल है को कोई एडवेंचर करने से पहले आलमी हालात पर नजर रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप सोचें। यकीनन अगर आलमी एडवेंचर जंग होती है तो तेल की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई के तूफान के साथ जलजला भी गरीब आदमी की झोंपड़ी में लाएगा और जमीन बोझ कर देगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज रशिया जाने से पहले अपनी काबीना से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ कौन कौन साजिश कर रहा है, जिसने मेरे लोगों ने भी जाना है जाए, मैं अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनको NRO नहीं दूंगा, मैं हुकूमत में रह के भी इनको नहीं छोड़ूंगा और इक़्तिदार से बाहर जाकर अगर अदम एतमाद ये कामयाब नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म ने बड़े यकीन से कहा कि इनकी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, अगर हुई भी तो मैं हुकूमत से बाहर आकर भी इनको नहीं छोड़ूंगा, इनसे मुल्क नहीं चल सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से जब मुझे पाकिस्तान मिला था 2018 में, इमरान खान का कहना है कि माशी दिवालिया हो चुका था और मैंने बड़े क्राइसिस से मुल्क को निकाला है। अपोजिशन की सारी जमातें चूचू का मुरब्बा इस मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती और लोग इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आज़म की इस लॉजिक की समझ नहीं आती। बजाय इसके इन हालात में वज़ीर आज़म जोशे खताबत में या जज्बात की बजाय हिकमत अमली से काम लेके हालात की मुनासबत से इत्तेहादी जमातों को मनाएं, अपने ही चंद सिंसियर लोगों की मशावरत माने और ऐसे मौके पर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने। एक तरफ अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, दूसरी तरफ भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, तीसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई और उसके सामने खड़ा अमेरिका जो दांत निकाले बैठा है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को फैटअप में IMF की सख्त शराय से कुचल रहा है। लेकिन हमारे सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार छीनने और इक़्तिदार से चिपटे रहने की लड़ाई में आखिरी हदें क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों में शहर इक़्तिदार में अब मौसम खराबी की बजाय जलजले की उम्मीदें हैं। या तो अपोजिशन का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, अदम एतमाद आएगी तो नाकाम हो जाएगी, अगर कामयाब होती है तो फिर एक नए मसाइल जन्म लेंगे और इमरान खान अग्रेसिव बन के उनके साथ टकराने की कोशिश है। जबकि इमरान खान के सिंसियर हल्के उन्हें कह रहे हैं टकराव की पॉलिसी ना करें, हम बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर नहीं ला सकते अगर हुकूमत जाती है, हमें 3.5 साल में महंगाई और
کرپشن کے سوالات کا جواب دینا ہوگا جو بہت مشکل ہوگا، لیکن وزیر اعظم اٹل ہیں کہ انہوں نے کسی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، نعرو نہیں دینا، اور جو انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے اسی کے مطابق حکومت چلائیں گے۔ اور رشیا کے ٹور کے بعد آ کر وزیر اعظم کیا بڑے اعلان کرتے ہیں، وہ بھی ساری دنیا، پاکستان کی نظریں وہاں ہیں۔ ناظرین، اس اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، اس فیصلے کے لیے لاہور میں بھی ملاقاتوں کے سلسلے طویل جاری ہیں۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آج آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں عدم اعتماد پیش کیے جانے سے لے کر اس کے ناکام ہونے اور کامیاب ہونے اور آئندہ کے حکمت عملی پر بات ہوئی، تاہم فیوچر کی کوئی حکمت عملی اور واضح پالیسی نہیں بنائی جا سکی۔ مولانا فضل الرحمان اب اس معاملات میں ہونے والے فیصلے لے کر تمام چودھری برادران کے گھر کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ چودھریوں کو منوا لیں گے، کہ جبکہ چودھری کہتے ہیں کہ وہ آخری اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں کریں گے جبکہ حکومت کی دیگر اتحادی جماعتیں یعنی کہ ایم کیو ایم باپ اور دیگر جماعتیں جی ڈی اے فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان چودھری برادران اور بلاول ہاؤس میں مہمان بنیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے تمام عدم اعتماد ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور صرف ایک گرین سگنل پر کوئی بڑا بم دھماکہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کوشش کامیاب ہوتی ہے یا ناکام اس کا مجھے حتمی نہیں پتا، لیکن تیاری مکمل ہے۔ دونوں طرف سے توپیں نکل چکی ہیں، زبانی گولہ باری ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر اٹیک ہو رہا ہے۔ انجام کیا ہوگا یہ تو اس کے بارے میں حتمی بات، کل بھی کہا تھا، پاکستان کی سیاست میں کوئی پیشین گوئی کرنا دیوانے کی خواب دیکھنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے ہوم ورک پورے ہونے پر اب اگلے سیٹ اپ کے لیے گارنٹیاں اور وعدے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ سیاست میں کہاں گارنٹی وارنٹی ہوتے ہیں، سیاست میں وقت گزارنے کے لیے اتحاد بنائے بھی جاتے ہیں اور توڑے بھی جاتے ہیں، اس میں ذاتی مفاد زیادہ ہوتا ہے، عوام کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد بنانے چلانے اور اگلے الیکشن تک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ایک تجویز ناظرین جو ان ملاقاتوں میں زیر غور آئی ہے، اس کے مطابق پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، اور یہ کامیاب بھی ہو جائے گا یہ کیونکہ خفیہ رائے شماری سے ہو رہا ہے، اور اس میں اپوزیشن کے چند لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کام ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کو ہٹانا آسان ہوگا، کیونکہ اسپیکر کا عہدہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس آ جائے گا اور اپوزیشن اس کا مکمل انتظام سنبھال لے گی۔ پہلے ایوان کا انتظام اپوزیشن کے پاس آ جائے تو اسپیکر قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں کوئی رولنگ نہ دے سکے گا، اور اس سے اپوزیشن کو اچھی خاصی طاقت ملے گی، خفیہ رائے شماری میں فلور کراسنگ بھی لگے گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا، سیاسی پریشر بڑھایا جائے گا، اس پر مطالبہ کیا جائے گا کہ وزیر اعظم کا اسپیکر عدم اعتماد سے چلے جاتا ہے تو اس صورت میں وزیر اعظم کو مستعفی ہونے یا اسمبلی توڑنے کا بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم جذباتی ہو کر اگر ان کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن اس سے بھی میں پیپلز پارٹی کو بہت سارے خدشات ہیں کہ ایسے میں وہ اسمبلی توڑ دے تو ان کی حکومت جو سندھ میں ہے 1.5 سال ان کا پڑا وہ بھی ضائع جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم ناظرین اہم ترین دورے پر آج روس پہنچنے والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ عدم اعتماد کل لاتے ہوئے آج لائے، میں آ کے مقابلہ کروں گا، 3 دن سے 7 دن تک ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب میں آ کر اپوزیشن کے کڑاکے نکال دوں گا، کڑاکے پنجابی سے کہتے ہیں نا کڈ کڑاکے دیا گا۔ تو وزیر اعظم صاحب جوش میں، میرا خیال ہے آج کل سیاسی دانائی کی بجائے جوش میں زیادہ ہے، اور یہ لفظ کہا کہ میں کڈ کڑاکے دیا گا، خبروں کے مطابق یہ اطلاع ہے۔ لازم روس اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان روس کے دورے پر پہنچنے والے ہیں، روس اور یوکرین میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں میں ابتدائی طور پر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان کا جانا اور پاکستان میں جو جنگ و جدل سیاسی جاری ہے، جہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کے ساتھ ساتھ
خونی زلزلے آنے کا بھی امکان ہے، لیکن وزیر اعظم نے اپنے رشیا کا دورہ کینسل نہیں کیا اور وہ رشیا کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باعث دنیا میں تیل، اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ آگے بڑھتی ہے تو تیل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، جو پچھلے چند دنوں میں بھی ہوا تھا، اور تیل کی قیمت آسمانوں کو اوپر جا رہی ہے۔ عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات خارجی محاذ پر اہم ہوگی۔ کیا اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں وہ کسی بلاک کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ رشیا کے خلاف امریکہ بھی میدان میں آ چکا ہے اور وہ یوکرین کو بھاری تعداد میں اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ تاہم وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اپنے فوجی نہیں بھیجوں گا، لیکن بھاری تعداد میں اسلحہ بھیج رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پیوٹن کی اس ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے معاہدے ہونے کا بھی قوی امکان ہے، لیکن اگر جنگ بڑی صورت میں چلتی ہے تو کیا معاہدوں پر امپلیمنٹ ہوگا یا رشیا کا ٹارگٹ پہلے یوکرین کو شکست دینا ہوگا، کیونکہ یوکرین کے پیچھے مکمل طور پر امریکہ اپنی دفاعی سپورٹ، اسلحے کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف مگر اب پاکستان کی سیاسی صورتحال کی طرف دیکھیں تو پاکستان میں سیاسی طوفان آنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی تبدیلی بڑی آتی ہے، جب تک تبدیلی آتی نہیں کوئی بات بھی حتمی نہیں کی جا سکتی، میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا، آتی ہے تو پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بجلی کی آسمان کو چیرتی ہوئی قیمتیں ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور کافی حد تک اکانومی کو ڈیمیج کر چکی ہیں۔ اس کے اثرات آنے والی حکومت کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ کیا جو 3.5 سال عمران خان پر اکانومی کی زمین بوزی کی اپوزیشن تانے دیتی رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، بجلی روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ ہوا، تو کیا یہ سارا وزن جو منتخب حکومت ہوگی وہ اپنے سر لے گی، یا عمران تیسری بڑا حادثہ جس کا شیخ رشید نے کہا کہ اس ملک میں بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ حادثہ آپ جانتے ہیں وہ سیاسی نہیں کوئی دوسرا ہوگا اور اس میں سارے سیاستدان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس کے ناظرین، ہمارے سیاستدانوں کو کوئی ایڈوینچر کرنے سے پہلے عالمی سطح پر نظر پہ رکھنی ہوگی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ دوسری طرف ایک اہم ترین خبر آئی ہے ذرائع کے مطابق کہ بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ نون کی اپوزیشن جماعتوں کو ایک تجویز دی ہے، جنہوں نے اسی مہینے عدم اعتماد لانے کا معاہدہ کیا تھا جسے خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لانگ مارچ پورا کرنے دیا جائے، جنگ میں کراچی سے 27 فروری کو لانگ مارچ لے کے نکلوں گا، تو ہر شہر میں پی ڈی ایم اور نون لیگ ان کا کرے گی تو عوامی دباؤ بہت آ جائے گا۔ جیسے ہی اسلام آباد پہنچوں گا 6 یا 7 مارچ کو، تو اسی وقت عدم اعتماد لایا جائے تو عمران خان کنفیوز ہو کر اس وقت کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں جس سے ان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کی اس تجویز پر کہ فی الحال عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ تک مہر کر دیا جائے، تو اس پر پی ڈی ایم نے کہا تھا لانگ مارچ تو ہم نے بھی 23 مارچ کو کرنا ہے، تو اس کو اتنا مہر کرنے سے پہلے اگر بہتر یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی عمران خان کی حکومت چلے جاتی ہے تو پھر فیوچر کی جائے۔ لیکن بلاول بھٹو شاید پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سرگرم کرنے کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کم و بیشتر اس کے ٹرینور کہا جا رہا ہے 10 سے 12 دن ہے کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کا۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان واپسی میں آ کر اپوزیشن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی صورتحال خراب ہے، یوکرین اور رشیا ایک دوسرے پر لڑ رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان وہاں ہے، امریکہ یوکرین کو دے رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی سیاسی بساط کو الٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں سڑ دھڑ کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری اطلاع ہے حکومت کے اختتام کے لیے یا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے جب تک بڑا اشارہ نہیں ہوگا، عدم اعتماد کی کامیابی کے آثار کم ہیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، پاکستان کی 70 سالہ سیاست دیکھیں تو ماضی کی سیاست میں فیصلے کیے پہ تو کوئی پریڈکشن کی جاتی ہے، پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے فیصلے کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا ناممکن، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن کیا ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ بہرحال اپوزیشن کا بھرپور تیاری اور عمران خان کا اعتماد، دونوں کا ٹکراؤ ایک کی شکست کا باعث بنے گا، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، پاکستان کے لوگوں لیے دوسری کرے۔ دوسری طرف پیکا قانون کے لیے ثابت کا گلا گھونٹنے کے لیے
جو قانون لا رہے ہیں سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ گند انہوں نے ڈالا ہے گالی گلوچ اور بیہودہ گفتگو کا. کاش اس کا کوئی سپریم کورٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنے تو وہ پارٹی منہ چھپاتی پھرے گی جو کسی کی بھی بہن بیٹی چاہے خاتون اول ہو چاہے اپوزیشن لیڈر ہو خواتین ہو سیاستدان ہو عام شہری ہو یا صحافی ہو ان کے خلاف غلیظ اور بیہودہ کیچڑ اچھالتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ وہ سب قانون کے شکنجے میں آئے اور ان کے کالے منہ کیے جائے تاکہ دوسروں کی عزت کرنے سے کبھی بھی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی. جنہوں نے سوشل میڈیا ہاؤس بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گالیاں بیہودہ گفتگو اور غلیظ کرتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.